बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर है और दिन है मंगल का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस था उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप इसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंजॉय भी करेंगे। और आज काजी फायसा साहब ने तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि काजी फायसा साहब ने एक ऐसे टाइम पर ये केस लगाया है जब 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना है और अभी कोशिशें हो रही हैं कि उनको किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उस पर खैर अलग से बात करेंगे। बड़ा मुश्किल नज़र आता है, खेल इतना आसान नहीं है। तो मसला है कि अब काजी साहब जिस भी तारीख को फ़ैसला देंगे तो एक माह के अंदर एक माह जब मुकम्मल होने लगेगा तो काजी फायसा साहब की रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले तहरीक इंसाफ इसका रिव्यू दायर करेगी और फिर उम्मीद है कि मंसूर अली शाह साहब आकर और 5 रुकनी नहीं इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही हसास है। और काजी फायसा साहब ने कम अज़ कम इतना इंतज़ाम ज़रूर कर दिया कि 25 अक्टूबर तक कोई एक भी सीट मुस्लिम लीग नून की ना जाए। और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वजह यह है ना कि नून लीग कम अज़ कम काजी साहब पे सारी उम्र राज़ी रहे कि काजी साहब ने ना सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात की बदतरीन धांधली के ज़रिए हमें मुसल्लत करवाया, बल्कि और उसके बाद फिर रीकाउंट के नाम पे हमें 4 सीटें दी, और उसके साथ साथ काजी साहब ने 8 फरवरी से लेके और 25 अक्टूबर तक हमारी एक भी सीट नहीं जाने दी, एक भी विकेट नहीं गिरने दी। तो ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी वजह इसकी यह है कि जैसे कमिश्नर रावलपिंडी जो चट्टा साहब थे, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि 60-70 हज़ार की लीड से जो जीत रहे थे उनको हराया गया था, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं झूठ बोलूँ मुझे फांसी लटका दो। और तीसरा उन्होंने कहा था कि इस सारी गेम में काजी फायसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा साहब जो हैं वो सब मेरे साथ मतलब इस सारे में शामिल हैं और हमसे ये कराया गया। तो काजी साहब ने इसलिए भी ये किया है कि 25 अक्टूबर तक कोई विकेट ना गिरे, और जो जज जिनके नाम मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे, अगर वो जज नोटिफाई हो जाते तो फिर आप कह सकते हैं कि वो खुरा जो है वो जैसे होता है ना कि खुरा जब उसको आप फॉलो करते हैं तो कदमों के निशान जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं तो चोर के घर तक आप पहुंच जाते हैं। तो वो खुरा जो है वो अगर वो ज़बरदस्त जो जज खोज लगाने वाले, आप जिस तरह से वैसे आप कह सकते हैं कि जो खोजी हैं वो जब खोज लगाते वो जज बतौर ट्रिब्यूनल, तो वो खुरा जो है वो किधर पहुंचता, वो काजी साहब तक पहुंचता, वो सिकंदर उस्मान राजा साहब तक पहुंचता कि ये थे धांधली के पीछे, अगर वो दुरुस्त अंदाज से चीज़ें लेकर चलते। अच्छा, हुआ ये था कि जो अमीर हुसैन भट्टी साहब थे उन्होंने 2 जजेस के नाम दिए थे, सरफराज डोगर साहब और सुल्तान तनवीर साहब 8 फरवरी के बाद। हैरान कुन तौर पर 180 से ज़्यादा इलेक्शन पिटिशन्स हैं। कानून के मुताबिक 180 दिन में फैसला करना था, लेकिन अमीर भट्टी साहब ने 2 नाम दिए और इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिए और उन दोनों को नोटिफाई कर दिया, मैच फिक्स था। उसके बाद मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस बनते हैं लाहौर कोर्ट के, और वो 6 मजीद नाम भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन को। वो 6 नाम कौन से थे? उन्होंने नाम भेजे प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस शाहिद करीम साहब का, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, भावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़, मुल्तान बेंच में जस्टिस राहिल कामरान और रावलपिंडी में जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब। अच्छा, यहाँ पे ये बताना इंपॉर्टेंट है कि शाहिद करीम साहब वो जज हैं जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी थी, और ये उस स्पेशल कोर्ट के मेंबर थे, और जिसमें वो वकार सेठ साहब भी थे। और जो जस्टिस इसमें आसिम हफीज़ साहब हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने अभी चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल एक हाजिर सर्वे जो हैं उनको जो है वो बरतरफ किया था, लेकिन उनको इंटर कोर्ट अपील में इनका फैसला मुअत्तल हो गया और अभी उनको स्टे पे बहाल कर दिया गया। तो ये वो जजेस थे जिनके नाम मलिक शहजाद साहब ने दिए थे। इनमें से 2 इलेक्शन कमीशन मान गया था, 4 इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था। ये कंट्रोवर्सी हुई, मामला लाहौर कोर्ट में चैलेंज हुआ। समीर खोसा साहब और सलमान अकमल राजा साहब ने दलाइल दिए, और जैसे शाहिद करीम साहब ने तारीखी फ़ैसला दिया, और उन्होंने कहा कि जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस के साथ, वो उसका मतलब यही है कि जो चीफ जस्टिस नाम देगा वही हतमी होंगे, और इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पिक एंड चूज़ करे। तो जो चीफ जस्टिस ने नाम दिए उनको 1 हफ्ते में नोटिफाई करे इलेक्शन कमीशन, अगर नहीं करता तो 1 हफ्ते बाद उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो काम शुरू कर देंगे। जैसे उन्होंने काम शुरू किया तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आए, इंटर कोर्ट अपील दायर करने के बजाय शाहिद करीम साहब के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए। काजी साहब ने 4 जुलाई को शाहिद करीम साहब का फैसला मुअत्तल कर दिया और कहा कि जाके और अली नीलम साहिबा के साथ मुशावरत करें। तो आज ये भी आपको बताऊं कि पहले आपको ये बता दूं कि इसमें 5 जजेस कौन कौन थे। इनमें अमीनुद्दीन खान साहब थे, काजी फायसा साहब के साथ नईम अख्तर अफगान साहब थे, जमाल खान मदखेल साहब थे और अकील अब्बासी साहब थे। अकील अब्बासी साहब जो हैं वो एक आज़ाद जज थे इनमें, बाकी 4 आपको पता है काजी फायसा साहब और ये तीनों जज वो हैं, ये 4 जज वो हैं काजी साहब समेत जो 8 जजेस से जिन्होंने इख्तलाफ किया, और इनमें से
امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب نے تو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو ایک بھی کہا کہ نہیں مل سکتی نفسونی اطاعت کونسل کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ ساری مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو ملیں گی۔ قاضی صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب نے کیلکولیشن کی اور انہوں نے دیکھا کہ اگر اتنی سیٹیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مل جائیں تو اس سے قاضی صاحب کی 2 تہائی پوری ہو جائے گی اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اتنی سیٹیں انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دے دیں، باقی انہوں نے کہا کہ جی آپ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے دیں، اور جو انہوں نے فگر جو انہوں نے کاؤنٹ کیے تھے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق 2 تہائی چوروں ڈاکوں لٹیروں کی مکمل ہو جاتی۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں اس بات پر جناب کہ ویسے تو عالیہ نیلم صاحبہ جس طرح کے فیصلے دیتی رہی ہیں بطور جج شریف خاندان کے حوالے سے، وہ سب بھی ہمارے سامنے ہیں اور سامنے تھے، اور پھر ہمارے وہ بھی سامنے تھا جب عالیہ نیلم صاحبہ جس دن حلف اٹھایا انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک بات کر رہے ہیں، وہ آڈیو دوبارہ وہ ویڈیو ڈھونڈنی پڑے گی، وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ویڈیو جس میں اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آئیں ذرا سی ایم صاحبہ ملنا چاہتی ہیں آپ سے، اور جس طرح سے وہ آگے سے ریئیکٹ کر رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہیں، ریئیکٹ تو نہیں رسپونڈ کر رہی ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، وہ بھی ہمارے سامنے تھا، یعنی ان کا ماضی بھی ہمارے سامنے تھا، مریم نواز سے ملاقات کے لیے جو ان کا رسپانس تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا۔ اس کے باوجود خیر ہم نے کہا کہ یہ چیف جسٹس بنی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب 18 جولائی کو اسکندر سلطان راجہ ان سے جا کے ملے تو لاہور کے ہمارے ایک رپورٹر دوست جو ہیں انہوں نے خبر دی اور انہوں نے کہا جی عالیہ نیلم صاحبہ ڈٹ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا وہی 8 نام ہوں گے جو ملک شہزاد صاحب نے دیے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچانا تھا، ہم نے اس رپورٹر دوست کو کریڈٹ دیا خبر کا، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی اور کی خبر سن کے اور اس کے اوپر ولاگ کر دیتے ہیں، کل کو جب وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی میں نے تو فلاں کی خبر سن کے اور ولاگ کیا تھا۔ او بھائی، تو آپ اس وقت بھی اس کو کریڈٹ دیتے نا تو آپ سیکیور ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے تو اس دوست کو کریڈٹ دیا تھا کہ ان کی یہ خبر ہے، ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کی خبر تھی، ان کی خبر تھی، ہم تو لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہیں، تو وہ خبر درست نہیں تھی اور پورے پاکستان کو ماموں بنایا گیا اس خبر کی بنیاد پر، اور لوگ غلط طور پہ عالیہ نیلم صاحبہ کو بڑا بہادر، بڑا جرأت مند، بڑا اپرائٹ، بڑا اپنے حلف کے ساتھ وفا کرنے والی جج اور پتہ نہیں کیا کچھ القابات، اور پورے پاکستان نے ان کو دعائیں دیں اور سلام پیش کیا، اور بڑا پورے پاکستان نے جناب ان کو بڑی ان کی گیم اٹھا دی۔ تو جس نے ٹویٹیں کی تھی اپنی ٹویٹر پہ معافی مانگ لیں، میں نے تو بتا دیا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اپنے اس رپورٹر دوست کو کریڈٹ دیا تھا جس نے خبر دی تھی کہ عالیہ نیلم صاحبہ ڈٹ گئی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ ایک فیک نیوز تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں انہوں نے 4 وہ نام جو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تھا وہ 4 نام سرنڈر کر دیے انہوں نے، اور انہوں نے خود سے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ جو مرضی جج ریٹائر لگا دیں، زبردست، ویل ڈن، گڈ جاب، قانون بن گیا، جائیں لگائیں کریں جو آپ نے کرنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ تو یہ جناب آج کی ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ویسے عالیہ نیلم صاحبہ جب سے چیف جسٹس بنی ہیں تو انہوں نے اب 3 کام ان کے کریڈٹ پہ آ گئے ہیں، فی الحال 4 کام ان کے کریڈٹ پہ اب تک آ چکے ہیں۔ پہلا ان کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 نام سرنڈر کر دیے ملک شہزاد صاحب والے، یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، اور شریف خاندان اور نون لیگ اور حکومت اور اس نظام کے لیے اس سے سکھ کا سانس نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگر یہ آزاد ججز کے ناموں پہ ڈٹ جاتی تو 4 آزاد جج جو اس میں تھے جو زبردست جج، تو پھر یہ ہے کہ نون لیگ کی وکٹیں گر جاتی اور حکومت عوامی مینڈیٹ والی آ جاتی جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا۔ دوسرا عالیہ نیلم صاحبہ کا کریڈٹ یہ ہے کہ جتنے لاپتہ افراد کے کیسز تھے پی ٹی آئی والے جبری گمشدہ لوگوں کے، ان میں سے کوئی ایک بھی ان کی عدالت کے ذریعے واپس نہیں آیا۔ جس نے اپنی پیٹیشن وہاں سے وڈرا کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد ججز کے سامنے ان کی پیٹیشنز لگی، چاہے وہ بابر ستار صاحب ہوں یا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں اور یا محسن اختر کیانی صاحب ہوں، جس کی پیٹیشن ان ججز کے پاس لگی وہ واپس آ گئے، جس کی لاہور ہائی کورٹ میں رہی وہ اس کا کام خراب ہی ہوا۔ تیسرا ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ انہوں نے اے ٹی سی کے ججز جو ہیں وہ آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے تھے ان کو چینج کر دیا، جو ملک شہزاد صاحب نے لگائے تھے، جن میں جج محمد عباس بھی شامل تھے سرگودا والے، یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ ہے۔ اور چوتھا ان کے کریڈٹ پہ آج کے دن کا ہے، جو عالیہ نیلم صاحبہ نے آج جو ہے وہ یہ نہیں بیٹھی ہیں اس میں عدالت میں کاز لسٹ منسوخ کر دی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جو ہے اس کے خلاف درخواست کل انہوں نے فیصل زمان صاحب سے لے کے اپنے پاس لگا دی اور خود آج چھٹی کر لی۔ تو یہ 4 اس وقت عالیہ نیلم صاحبہ کے کریڈٹ ہو گئے۔ 5واں ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ پورے پنجاب کا سب سے اہم کیس عظمہ بخاری صاحبہ کا الزام جو ہے ان پہ فلک جاوید خان کے اوپر، صنم جاوید کی جو بہن ہے،
تو اس کے اوپر بہت تیزی سے سماعتیں کر رہی ہیں، بہت سخت ریمارکس دے رہی ہیں، اور ان کے ریمارکس کی بنیاد پہ پھر پولیس جو ہے وہ ان کے گھروں پہ چھاپے کر رہی ہے اور بڑی ظلم اور زیادتی اور جبر کر رہی ہے۔ تو یہ 5 اس وقت تک کریڈٹ علی نیلم صاحبہ کے اس پہ رہے ہیں ابھی تک، ابھی لمبا ٹائم ان کا پڑا ہے، بہت سے اور کریڈٹ جو ہیں وہ ان کے حصے میں آئیں گے۔ خیر آج ہوا یہ کہ جب سماعت شروع ہوئی تو اس سے پہلے حامد خان صاحب جو پہلی لائن میں بیٹھے تھے، جہاں وکلا بیٹھتے ہیں، سلمان اکمل راجہ صاحب تھے، انور منصور خان صاحب تھے، سمیر کھوسہ صاحب تھے، اور سیکنڈ لائن میں فیصل چودھری صاحب تھے۔ جیسے سماعت شروع ہوئی تو حامد خان صاحب کورٹ ایسوسیٹ کے پاس گئے، اس کو خاکی لفافے میں سے ایک درخواست نکال کے دی۔ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ درخواست وہ تھی جو رجسٹرار آفس نہیں لے رہا تھا، جو قاضی فیصل صاحب کی ریکیوزل کی درخواست تھی کہ کیوں قاضی فیصل صاحب کو ریکیوز کرنا چاہیے اور بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل نہیں آئے، تو عامر امان صاحب نے کہا کہ نہیں جی وہ تو ابھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جی پڑھیں جی آرڈر پڑھیں۔ اسکندر بشیر محمد صاحب یہ وہ وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے جن کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے مخصوص نشستوں والے کیس میں بھی وکیل کیا گیا تھا، اور انہوں نے بہت بدتمیزی کی تھی جسٹس عائشہ ملک سے، جسٹس منیب اختر سے، جسٹس اطہر من اللہ سے، اور قاضی صاحب نے ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا، پوری قوم نے دیکھا تھا۔ تو انہیں کہا جی آخری پیراگراف پڑھیں۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جی میری ایک درخواست ہے پہلے وہ سن لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا آپ بیٹھ جائیں، آپ کا بڑا احترام لیکن آپ بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ ہے آپ پروسیجر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ریکیوزل چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کر جائیں ریکیوز، قاضی صاحب نے ان کو کہا۔ تو حامد خان صاحب وہاں سے چل دیے اور ساتھ ان کی شوکت بصرہ صاحب وہ بھی چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا، تھوڑا سا جیسے سلمان اکمل راجہ صاحب کھڑے ہوئے، لڑے، اٹیک کیا، اٹیکنگ پوزیشن میں آئے، کھری کھری سنائیں، قاضی صاحب کو آئین پڑھایا، قانون پڑھایا، قاعدہ پڑھایا، ضابطہ پڑھایا، تھوڑی سی ایک کس طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے یہ بتایا، سخت جوابات بھی دیے اور چیزیں ذرا ٹھیک کی۔ تو وہ کرنا چاہیے، مطلب تھوڑا سا تو آپ کھڑے ہوتے، آپ تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے۔ یہ کیا کہ انہوں نے کہا آپ ریکیوز کر جائیں، آپ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ یہ بہرحال حامد خان صاحب کا نام مناسب تھا اس طرح جانا۔ اس کے بعد جی وہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بتایا گیا کہ علی نیلم صاحبہ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ 4 جج وہی جو آپ نے پہلے مان لیے ہیں اور باقی 4 ججز کو چھوڑ دیں آپ، اور آپ جائیں اور آپ 4 وہ جج لگائیں، ریٹائرڈ جو آپ لگانا چاہتے ہیں، آپ قانون بن گیا ہے زبردست، میری مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ لگاؤ۔ مطلب یہ علی نیلم صاحب نے کہا بقول الیکشن کمیشن کے وکیل کے۔ قاضی صاحب نے کہا دیکھیں جی ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، استحکام پاکستان کی شاید ذکر کر رہے تھے، استحکام یا نون لیگ بھی تو استحکام پاکستان ہی ہے ایک طرح سے اوقات کے لحاظ سے۔ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، ضد اور انا نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، ہم نے پہلے الیکشن کمیشن کو ایوان صدر بھی بھیجا تھا تاکہ الیکشن کی تاریخ دی جا سکے، اور پاکستان میں ہر چیز متنازع کیوں بنا دی جاتی ہے، اداروں کا احترام کرنا سیکھیں، اداروں کو کام کرنے دیں، تنازعات بڑھائیں نہیں بلکہ تنازعات ختم کریں، ہر معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے۔ اور دیکھیں آپ یہ چیف جسٹس کے پاس گئے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور خطوں کی دعوت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈرافٹ کس نے بنایا، زبان کیا ہے۔ تو خیر اسکندر بشیر محمد صاحب نے کہا جی اب مسئلہ حل ہو گیا، تو قاضی صاحب نے کہا پھر تو معاملہ ختم، بس مسئلہ حل ہو گیا ہے، معاملات طے پا گئے ہیں اسکندر سلطان راجہ کے اور علی نیلم صاحبہ کے، ختم معاملہ۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کیا کہتا ہے کہ کتنے دن میں الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ چیف جسٹس بھولے بن گئے، تو انہوں نے کہا جی 180 دن میں۔ جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں تو الیکشن پٹیشن بہت سی ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس ان کی اپیلیں بھی آ گئی ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب یہاں پہ بولے کہ ایک پٹیشن میں تو اعتراض کیا گیا کہ 145 دن میں فیصلہ کیوں ہو گیا، حالانکہ 180 دن میں کرنا تھا۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ جناب بس آپ کام شروع کریں، ٹریبونلز کو کہیں، یہاں پہ تو کئی سال تک اسٹے پہ لوگ چلتے رہیں۔ اور قاسم سوری صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کہ وہ تو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک جج نے کہا تھا کہ انہوں نے سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آج کل قاسم سوری جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، جس بچے کے دماغ پوری طرح سے نہیں ہے نا کام کرتا، اور اس کی گروتھ صحیح دماغ کی نہیں ہو سکی، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر قاسم سوری پاکستان سے باہر ہیں تو کیوں ہیں، اور کس ظلم جبر اور بربریت کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں۔ لیکن قاضی صاحب روز بیٹھ کے ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور مطلب ایک ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد عقیل عباسی صاحب یہاں پہ بولے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو کہا کہ کتنے ٹریبونل کام کر رہے ہیں، بتایا گیا 4۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ آپ جو رجسٹرار آفس کا جواب ہے اس میں یہ بات نہیں ہے جو آپ کے نوٹ میں ہے کہ علی نیلم صاحبہ نے کہا ہے کہ قانون اب نیا بن گیا ہے تو آپ جائیں اور آپ ریٹائرڈ جج لگائیں اور میری مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقیل عباس صاحب نے کہا کہ یہ نامناسب ہے جو آپ نے ان سے منسوب کیا، یہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، تو یہ آپ نے غلط کیا۔ تو انہوں نے کہا جی اسکندر بشیر محمد صاحب نے میں نے بڑا انجوائے کیا اس جملے کو۔ انہوں نے کہا جی
عالیہ نیلم صاحبہ اور اسکندر سلطان راجہ صاحب دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں. یہ سب سے شاندار یہ ان کا جملہ تھا کہ جی دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ عالیہ نیلم اور اسکندر سلطان راجہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں, خوش قاضی صاحب بھی, امین الدین صاحب بھی, نعیم افغان صاحب بھی, ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں کہ الحمدللہ معاملہ سیٹ ہو گیا, اوکے ہو گیا, اور دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کھڑے ہوئے, ساتھ سمیر کھوسہ صاحب تھے, اور جب وہ روسٹم پر گئے تو وکیل عباسی صاحب نے پوچھا کہ آپ کو یہ رپورٹ مل گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ملی. تو انہوں نے کہا ان کو رپورٹ تو دیں گے. اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے دوبارہ اعتراض اٹھایا کہ آپ کالا کوٹ کیوں پہن کے آ گئے ہیں, آپ کا اپنا کیس ہے, کالا کوٹ آپ کو پہن کے نہیں آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا جی میں رسپونڈنٹ نمبر 4 کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اس لیے میں کالا کوٹ پہن کے آیا ہوں. جمال خان مندوخیل صاحب نے یہاں پہ کہا کہ تاثر دیا گیا کہ میری وجہ سے یہ کیس نہیں لگ رہا, حالانکہ ایک آپ کے اپنے وکیل ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, ان کی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست تھی. تو قاضی فیصل صاحب بہت برسے میڈیا پر اور کہا کہ پہلے ان کو کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں, آپ لوگوں کو وضاحت کرنی چاہیے تھی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ پہلے ایکوریٹ رپورٹنگ کرتا تھا, اب ڈالرز کمانے کے لیے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے اور غلط رپورٹنگ کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا جو فیصلہ تھا شاہد کریم صاحب کا, انہوں نے کہا وہ بالکل درست فیصلہ ہے. اس میں 3 ایشوز تھے, پہلا یہ ہے کہ کنسلٹیشن, دوسرا جیورسڈکشن, اور تیسرا نوٹیفیکیشن. اور کیونکہ ججز بہت گرل کر رہے تھے ان کو کہ یہ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے, تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی حد تک, نوٹیفیکیشن والے معاملے کو ٹھیک ہے, آپ اس حد تک ان کی ججمنٹ کو کریکٹ کر دیں, لیکن باقی ان کا فیصلہ درست ہے, اس کو آپ جو ہے وہ سیٹیسفائڈ نہ کریں. اور انہوں نے یہ بھی ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ اس لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن کا سب کہتے تھے ارجنسی اس میں کیا تھی, غیر معمولی کیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جی نوٹیفیکیشن خود کر دی ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا کہ یہ اس میں غیر معمولی یہ تھا کہ الیکشن پٹیشن تھی, 180 دن کا ٹائم تھا, ٹائم گزر رہا تھا, تو اس لیے انہوں نے یہ کر دیا کہ الیکشن کمیشن کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن مطلب تصور ہوگا اور ٹربیونل جو ہے وہ کام شروع کر دیں. تو جمال خان مندوخیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ نوٹیفیکیشن نہیں کروانا چاہیے تھا, ہائی کورٹ کا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو کنٹیمپٹ میں بلا لیتے اگر الیکشن کمیشن نہ کرتا. اس کے بعد قاضی صاحب کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس مخصوص جج سنیں, انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے ایسی بات نہیں کی, ہم تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کنسلٹیشن الجہاد کیس میں کنسلٹیشن کی جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا کہ کنسلٹیشن سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا مطلب کس طرح سے ہوتی ہے کنسلٹیشن. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے آئین کو دیکھنا ہے, ہم نے حلف آئین اور قانون کو اٹھائے ہوئے, ججمنٹس پہ رائے کر کے اور ان پہ عمل کا نہیں اٹھایا ہوا. اور 3 ججز جو ہے نا وہ بہت دفاع کرتے رہے ای سی پی کا, قاضی صاحب, امین الدین صاحب اور نعیم افغان صاحب بہت زیادہ وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. قاضی صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 5 کوئی نہیں پڑھتا, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم روز پڑھتے ہیں سر. اس کے بعد جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ کنٹیمپٹ وہ کر لیتے لیکن نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد فیصل صاحب کہتے ہیں کہ آئین کو وہ عزت دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ صاحب کیونکہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے حلف جو ہے وہ آئین اور قانون پہ عمل کرنے کا لیا ہوا ہے, ہم نے عدالتوں کی ججمنٹس کے اوپر ریلائی کرنے اور ان کو ماننے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو بھی سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے تمام عدالتوں پر بشمول سپریم کورٹ پر. ہاں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کو چینج کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں قاضی صاحب کو کہا کہ وہ آئین کے مطابق درست نہیں ہے. اور ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے لگتا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو مطلب لگتا ہے کیا یہ تو سب کو ہی پتا تھا کہ قاضی صاحب نے کیا فیصلہ دینا ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے لگتا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب صرف قاضی صاحب کو ٹینشن دینے آئے ہیں کہ ذرا ان کو ٹینشن تو دینا قاضی صاحب کو. تو لیکن کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوری ٹکر دی, وہ نہیں ہٹے, انہوں نے جو بات کرنی تھی انہوں نے کی, انہوں نے پوری, قاضی صاحب بہت برہم ہو جاتے تھے, پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے, آپ کر لیں پھر بات, یہ ہے وہ ہے, آپ بات نہیں کرنے دیتے, ٹوک دیتے. کوئی کم از کم کوئی 20 سے 22 بار قاضی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ سیدھے ہو گئے ہوں گے, اور اگر سلمان راجہ صاحب بھی سیدھے ہو گئے, انہوں نے بھی کوئی پھر وہ نہیں, انہوں نے کہا ایسے تو پھر ایسے صحیح. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جوڈیشل ورک ہے جو ٹریبیونل لگانا اور یہ سارا کچھ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے, تو الیکشن کمیشن کیسے فیصلہ کر سکتا ہے, اور ان کے اپنے خلاف ہیں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہ الیکشن پٹیشنز. تو پھر یہاں پہ کوئی الیکشن کمیشن کے وکیل کو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ وہ کو بات کرنے لگے. تو سلمان صاحب نے کہا کہ مجھے بات کرنے دیں. تو کسی دوست نے وہاں بیٹھے ہوئے اس نے کہا کہ ججز نے کہا ہے ان کو اسکندر بشیر محمد کو کہ تم بیٹھ جاؤ, تمہاری کیا ضرورت ہے, جب ہم خود تمہارا کیس لڑیں الیکشن کمیشن کا تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کا. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ای سی پی نے تو اپنا مقصد حل کر لیا ہے, 4 نام گرا دیے گئے. تو چیف جسٹس نے یہاں پہ اٹیک کیا شاہد کریم صاحب کو اور کہا چلیں آپ پھر اس بات پہ آئیں, یہ بتائیں کہ جس جج نے آرڈر کیا ہے کیا اس کا بھی نام تھا بطور ٹریبیونل جو ججز لگانے تھے. انہوں نے کہا جی بالکل تھا.
تو انہوں نے کہا یہ تو پھر سیلف سرونگ آرڈر ہو گیا نا. تو اب آگے سے سلمان راجہ صاحب مطلب ظاہر ہے وہ اتنا بھی انہوں نے نہیں کیا کہ قاضی صاحب کو بالکل آئینے دکھائیں, ورنہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سر یہ آپ بھی تو سیلف سرونگ آرڈر ہی کر رہے ہیں نا, جو آپ پچھلے 5-6 کیسز ری کاؤنٹ کے نام پہ آپ نے 4 سیٹیں نون لیگ کو دی ہیں, یہ آپ نے سسپینڈ کیا ہوا تھا کہ کوئی وکٹ نون لیگ کی نہ گرے, اور جس طرح سے آپ نے وہ مطلب 8 فروری کرانے کے الیکشن کی تاریخ سے لے کے اب تک جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ بھی تو سیلف سرونگ آرڈر کر رہے ہیں. خیر جمال خان مدخل صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جناب آپ ججز کی نیت, آپ ججز پر اعتماد کریں, ججز کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, کسی جج کا علم کم ہو سکتا ہے, اس کی سمجھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس پر بھروسہ کریں کیونکہ ججز اللہ کو جواب دے ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارا کچھ, یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو جج مطلب ECP لگانا چاہ رہے ہیں لگنے دیں, جو بھی لگانا تو آپ ان پہ اعتماد کریں. تو سلمان راجہ صاحب بہت ڈیفینڈ کرتے رہے شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ کو. تو خیر یہاں پہ امین الدین خان صاحب نے ملک شہزاد صاحب پر بہت سوالات اٹھائے, اور قاضی صاحب نے بھی, کہ یہ ملک شہزاد صاحب جب چیف جسٹس بنے کس تاریخ کو بنے, وہ دینا تاریخیں ڈھونڈی جاتی رہیں 5 منٹ تک, اور یہ ملک شہزاد صاحب نے کیسے 6 نام دے دیے ان ججز کے, وہ کیوں انہوں نے دیے, ان سے کس نے مانگے تھے, بار بار وہ اٹیک کرتے رہے امین الدین خان صاحب اور قاضی فیصل صاحب ملک شہزاد صاحب کو. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو یہ لیٹر کہاں سے ملے الیکشن کمیشن والے. تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ جب ہم نے پٹیشن کی تو اس کے جواب میں جمع کرائے گئے ڈاکومنٹس میں الیکشن کمیشن نے یہ لیٹرز لکھائے تھے. خیر چیف جسٹس نے پھر شاہد کریم صاحب کے حوالے سے کہا کہ کیا وہ ان کا یہ مس کنڈکٹ تھا جو انہوں نے کیا, کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کر دے, تو یہ تو ہائی کورٹ نہیں کر سکتی تھی, کس قانون کے تحت کیا, تو کیا یہ مس کنڈکٹ کیا انہوں نے. تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ انہوں نے ایک تو بتایا سلمان راجہ صاحب نے کہ ٹائم کم تھا اور کیوں انہوں نے یہ کیا, اور سارا کچھ. تو کیا صاحب کہہ رہے تھے نہیں یہ معمولی غلطی ہے, یہ معمولی غلطی ہے, تو یہ کوئی کیا کسی سیکشن آفیسر کی غلطی ہے, یعنی کیا صاحب کہہ رہے تھے کہ مس کنڈکٹ کیا شاہد کریم صاحب نے. تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ مندوخیل صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, تو یہ انہوں نے ذکر کیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کسی جج کا چیف جسٹس کا رشتہ دار اس کی بھی الیکشن پٹیشن ہو تو کیا وہ ججز کا نام دے سکتا ہے. تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا چاہیے اور اس کو دینے چاہیے نام. پھر قاضی صاحب کو علی ظفر صاحب کی یاد آئی, کہتے ہیں علی ظفر ہوتے ہیں تو وہ ریزنیبل بات کرتے ہیں. جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک جملے کا آپ نے ایک کا حوالہ دیا تنگ آمد جنگ آمد, تو چلے میں پنجابی تو مجھے نہیں آتی میں, لیکن پنجابی کا وہ ہے نا کہ گل نو طول نہ دے, تو یہ انہوں نے کہہ دیا سلمان راجہ صاحب کو. پھر قاضی فیصل صاحب نے سلمان راجہ صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ECP زیادہ عقل مند ہے یا ججز. تو انہوں نے کہا میں آپ کا سوال نہ ریفریز کرتا ہوں. تو قاضی صاحب انہوں نے برہم ہو گئے کہ آپ سوال میں کروں گا, آپ میرا سوال ریفریز کریں گے, آپ جواب دیں گے, اور آپ جو ہے نا وہ میرے تحمل کا آپ امتحان لے رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے, تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں, یہ کوئی سوال ہی کرنے والا ہے کہ الیکشن کمیشن زیادہ سمجھدار ہے عقل مند ہے یا ججز زیادہ عقل مند ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کو لکھ کے دے دوں جواب تاکہ آپ جواب دے سکیں, سوال لکھ کے دے دوں تاکہ آپ جواب دے سکیں. خیر یہاں پہ قاضی صاحب نے اور کم از کم کوئی 10 سے 12 بار الیکشن کمیشن کی شان بیان کی. قاضی صاحب نے ہر معاملے میں قرآنی آیات سناتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آج کوئی قرآنی آیات نہیں نکال لے کے آئے قاضی صاحب کہ یہ مطلب الیکشن کمیشن جیسی باڈیز کے حق میں یہ قرآنی آیات اتنی ہیں, یہ شکر ہے قاضی صاحب نے نہیں کیا کیونکہ ہر بات پہ وہ قرآنی آیت لے آتے ہیں. اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کی بھی سیکیور کی گئی ہے, ان کا ٹینیور کو ججز کی طرح ان کا ہے کہ ان کو ہٹانے کا اور فلاں فلاں ان کو پروٹیکشن ہے اور یہ وہ اور عزت دیں اور یہ کریں اور وہ کریں. پھر شوکت بسرا صاحب آ گئے, باقی وکلا بھی انور منصور صاحب سارے, سمیر کھوسہ صاحب سب نے آ کے اپنے اپنے وہ کیا اڈاپٹ کیے, اور ساتھ جو انہوں نے بات کرنی تھی عابد زبیری صاحب سب نے کی, تو انور منصور صاحب نے بھی. تو بسرا صاحب آئے, انہوں نے کہا جی فارم 45 پہ میں جیتا ہوں, 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں, لیکن اعجاز الحق کو وہاں پہ جتوا دیا گیا فارم 47 پر. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے نام اعجاز الحق اس لیے لیا کہ انہیں لگا کہ قاضی صاحب کیونکہ ویسے شو کراتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹرز کے بہت خلاف ہیں, لیکن شاید شوکت بسرا صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو بھی ڈکٹیٹر جو شریف خاندان کے حق میں ڈکٹیٹر ہو, اس ڈکٹیٹر کی قاضی صاحب بہت احترام کرتے ہیں, اس کے خلاف قاضی صاحب کبھی کوئی لب کشائی نہیں کرتے, کوئی سخت بات نہیں کرتے, کوئی غلط بات نہیں کرتے. تو اس ڈکٹیٹر کا ہمیشہ قاضی صاحب نے احترام کیا ہے جو شریف خاندان کے حق میں ہو, اور ضیاء الحق صاحب کی تو گود میں شریف خاندان پلا بڑا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی آپ کی وجہ سے ٹریبیونل نے کام رک گیا تھا, اور بڑی انہوں نے سخت بہرحال وہاں پہ باتیں جو ہیں وہ عقیل عباسی صاحب انہوں نے شوکت بسرا صاحب نے کی. عقیل عباسی صاحب نے اینڈ پہ کہا کہ ECP کا احترام سر آنکھوں پر, آپ آئینی ایک ادارہ ہیں لیکن آئین کی بھی ایک اسکیم ہے, اور الیکشن کمیشن پینل نہیں مانگ سکتا. اگر الیکشن کمیشن کو پینل چاہیے تو پھر نام ویب سائٹ پہ پڑھیں, آپ وہاں سے نوٹیفائی کر دیں, تو پھر ضرورت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ
جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ آپ ترمیم کر کے ججز کی جان چھڑوا دیں، ویسے ہی ججز کی جان چھڑوا دیں، اور ای سی پی اگر باعزت ہے تو ججز بھی معزز ہیں. تو یہ انہوں نے ساری بات کی. اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ جو الجہاد کیس ہے اس پہ اسٹرکٹلی ہم نے اب اس طرح نہیں چلنا، کیونکہ اس کے بعد پھر آئین میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں اور جوڈیشل کمیشن پاکستان بھی بن چکا ہے اور یہ ساری چیزیں. لیکن انہوں نے خیر الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نوٹیفائی کریں، آپ ریٹائرڈ ججز کو بھی نوٹیفائی کریں، اور آپ یہ ٹریبونلز کو بھی کام ان کا شروع کروائیں، اور باقی ہم فیصلہ جاری کر دیں گے. تو اب فیصلہ محفوظ ہے، لیکن فیصلہ ہو گیا کہ علی نیلم صاحبہ نے سرنڈر کر دیا، اور 4 نام جو پہلے سے نوٹیفائی کر دیے تھے الیکشن کمیشن نے، وہی 4 جج رہیں گے، اور 4 جو نام ہیں جو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تھا وہ علی نیلم صاحبہ نے سرنڈر کر دیے. اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ویل ڈن، گڈ جاب، زبردست، ریٹائرڈ جج لگاؤ، اور مینڈیٹ چوری یہ تو نہیں کہا بچاؤ، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ریٹائرڈ جج چن چن کے کرپٹ، گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو بطور ٹربیونل لگایا جائے گا. اور جتنی سیٹیں ہیں یہ جیسے میاں نواز شریف کی اور اس طرح کی جو کنفرم جو ہارے ہوئے، مطلب ہارے ہوئے تو سارے ہیں لیکن جن کو بچانا زیادہ ضروری ہے، ان سیٹوں کے کیسز جو ہے وہ ان ریٹائرڈ ججز کے پاس بھیج دیے جائیں گے، جو ریٹائرڈ ججز پھر جو ہے وہ لمبا اس کو چلائیں گے. لیکن پکچر ابھی باقی ہے، یہ فیصلہ ریویو میں آئے گا، اور اس وقت تک منصور علی شاہ صاحب آ چکے ہوں گے، اور امید ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں گے، اور فل کورٹ اس فیصلے کو جو شاہد کریم صاحب کا ہے اس کو برقرار رکھے گا، اور 8-10 ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے تاکہ 180-85 پٹیشنز کا فیصلہ ہو سکے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.